सलावत पढ़ दे मोहम्मद। इससे पहले कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी तवज्जो मेरी जानिब रहेगी और आपकी मोहब्बतें भी साथ रहेंगी, तो इंशाल्लाह रोज़ाना की तरह कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और फ़ज़ाइल अहले बैत से भी अपने दिल को मुनव्वर करेंगे, अहले बैत से भी मुनव्वर करेंगे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को नूरानी बना सकें, हम अपने बातिन की तत्हीर कर सकें। ठीक है मेरे दोस्तों, तवज्जो है मेरी जानिब? हाँ, अगर है तो बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। वो जो बात मैं पीछे तशरीफ लेके आ रहे हैं, तो जिसारत ना हो तो आगे आगे तशरीफ ले आए, ताकि बाद में आने वाले पीछे बैठ सके। मोहब्बत फरमाए, ज़िक्र हुसैन है, मजलिस हुसैन है, जितना आप नज़दीक आएंगे इतने इंशाअल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद की दुआ आपको नसीब होगी। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। तो अर्ज़ खिदमत ये है अज़ीज़ान मोहतरम, आज बुध की रात है और ये बुध की रात मस्जिद मुक़द्दस जमकरान की रात है। तुम में आप हैं तो मस्जिद मुक़द्दस जमकरान इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की मस्जिद है, और अगर नजफ़ में होगा तो वहाँ मस्जिद सहला है कि जहाँ आज की रात मोमिनीन मोमिनात ज़ायरीन उस शहर के रहने वाले इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ से तवस्सुल करने के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं। तो आप भी यकीनन गए होंगे या जाएंगे, और गाफिल मत रहिए मस्जिद मुक़द्दस जमकरान से। यहाँ बहुत सारे मोजज़े हुए हैं, चूँकि इमाम ज़माना खुद मोजज़ा है, तो वो बीमारों को शिफा देते हैं। कोई ऐसा इंसान, मैंने पहले भी आपको कहा, दिल अगर मिल जाए तो उसे फौरन मिल जाता है, ठीक है ना। कई ऐसे हमने लोगों को देखा कि जो करीम इब्ने करीब इमाम ज़माना की बारगाह में मस्जिद मुक़द्दस जमकरान में आए, बीमार थे, हत्ता शिया भी नहीं थे, अहले सुन्नत के थे, क्योंकि इमाम तो सबका है ना। इमाम इंसानों का भी है, इमाम जानवरों का भी है या नहीं? बोलो, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, है या नहीं? देखिए, इमाम सबका इमाम है, किसी ये नहीं कि फकत इंसानों का इमाम है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, सबका इमाम है, वो सबको देता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में मेंबर पे थे। तवज्जो चाहूंगा, अब बात आ गई तो मैं चाहता हूँ आपको ले आओ अपनी मजलिस में, फिर आगे चलो कुरान हमसे शिकवा क्या करता है, उस शिकवा को बयान करो, कुछ कुरान की बातें करें, फिर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात में आपकी खिदमत में आता। तवज्जो मेरी जानिब रहे। मौला मस्जिद कूफा में बैठे हुए थे, साहबी भी बैठे थे, लोग भी मस्जिद कूफा में बैठे थे, अली मेंबर पे थे, लोगों से मुखातिब थे। एक मर्तबा, तवज्जो चाहूंगा, एक मर्तबा बहुत बड़ा अजदहा सांप लोगों के दरमियान से गुजरा। लोग घबरा गए, लोग डर गए, सांप है, सब अपने आप को बचाने लगे। और जिसने झूले में उसके टुकड़े किए हो, सुनो मोहब्बत, सुनो अली वालों, अली वो है जिसने झूले में अजदहा के टुकड़े किए हो। उस अली को तो घबराहट है नहीं ना। अली तो उलुल अम्र है ना। उलुल अम्र फकत इंसानों का थोड़ी है, उलुल अम्र सबका है। वो दरख्त का भी उलुल अम्र है, वो जानवरों का भी उलुल अम्र है। हर शय पर जो दुनिया में मौजूद है उस पर अहले बैत और इमाम वक्त की इताअत वाजिब है। वो जिस हाल में भी हो, इमाम वक्त अगर उसको बुलाए तो वो नमाज भी पढ़ रहा होगा तो उसे नमाज तोड़ कर जाना होगा। ये नहीं कह सकता, बोलो यार पीछे वाले मेरे दोस्तों हमेशा खामोशी रहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये नहीं कह सकता कि मैं तो नमाज में था, नबी मुकर्रम ने एक शख्स को बुलाया, नमाज पढ़ रहा था, आवाज दी, वो नहीं आया, उसने नमाज पूरी की, नमाज पूरी करने के बाद आया, रसूल खुदा ने फरमाया मैंने तुझे बुलाया नहीं था। कि या रसूलल्लाह नमाज में था। कब मैं ही तो बुला रहा था ना, मैं ही तो नमाज था ना। जब मैंने बुलाया तो जैसे भी हो हर चीज को छोड़कर मेरे पास आना, ये तुम पर वाजिब है। तो
یہ تو اطاعت واجب ہے نا، اولو الامر ہے. اب یہاں بیٹھے ہیں، علی تو وہ ہے جو فرماتے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو مجھ سے پوچھ رہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. کاش یہ لوگ پوچھ لیتے کہ الف لام میم کی تفسیر کیا ہے، کاش یہ لوگ پوچھ لیتے ہاں میم عین سین قاف کی معنی کیا ہے، کاش پوچھ لیتے صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز کیوں ہے. لیکن کوفے کے جاہل لوگوں نے جب علی نے کہا مجھ سے پوچھو، کہنے لگے علی آپ کے ممبر، آپ کے سر پہ جو عمامہ ہے اس کے بل کتنے ہیں. علی روتے رہے. میں کہہ رہا ہوں مجھ سے دین پوچھو، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے قرآن پوچھو، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے توحید پوچھو، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے پوچھو خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو، پوچھو مجھ سے. لیکن لوگ پوچھ رہے کہ امامے کے بل کتنے ہیں. یہ ہے غربت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. آج اگر فقیہ کے پاس آپ جائیں، توجہ چاہوں میرے دوستوں، میں تھک جاتا ہوں لیکن آپ بولیں گے تو میں آہستہ آہستہ گفتگو کر سکوں گا. اگر فقط میں نے ہی بولنا ہے تو پھر تو کام نہیں چلے گا. بولن صلوات پڑھے محمد آل محمد کا. دیکھیں آپ میرے پاس یا میرے دوست بیٹھے علماء، ان کے پاس آئے بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کریں، یہ تو چلتا ہے، چل بھی جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا. لیکن آپ فقیہ کے پاس جائیں، مرجع تقلید کے پاس جائیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے جو ہے نا علاقے کی جو ہے نا وہ گھروں کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پسند ہوگی نہیں. آپ چاہیں گے نا مرجع کے پاس آیا ہوں تو فقط وہ بولے تاکہ میں اس سے کچھ لے کر جاؤں، نصیحت لے کر جاؤں. ایسی بات ہے نا. تو علی کہہ رہا مجھ سے پوچھو بھائی آج کتنے مسائل ہیں. آج مسئلہ ہے نا صبح 2 رکعت، مومنین پوچھتے ہیں صبح کی 2 رکعت کیوں نہیں، کیوں 2 رکعت؟ صبح تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاں صبح تو نیند سے اٹھے بالکل اشاج پشاج ہے، حضور قلب بھی ہے، توجہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. 2 رکعت کیوں؟ دوپہر کو تھکے ہوئے ہیں، دکان پہ ہے، کام میں، فلاں ہے، پریشان ہے، وقت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. خدا نے کہا دوپہر کو 4 رکعت ظہر ہے، 4 رکعت مغرب عشاء عصر ہے، ظہر ہے 4 رکعت، 4 رکعت عصر ہے. پروردگار صبح کو 4 رکعت رکھ دیتا، دوپہر کو 2 رکعت رکھ دیتا. خدا نے کہا دین وہ ہے جو میں دوں گا، دین وہ نہیں ہے جو تم چاہو گے، تمہاری پسند کا دین نہیں ہوگا. توجہ چاہوں گا، اگر علی سے پوچھ لیتے تو علی بتا دیتے، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. نہیں پوچھا، نہیں پوچھا. اب امام زمانہ آئیں گے، خدا کرے ہمارا شعور اتنا بلند ہو، خدا کرے ہماری فہم اتنی بلند ہو، خدا کرے ہماری فکر اتنی بلند ہو کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے وہ چیزیں پوچھیں جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے. ہاں اس فکر کو بلند کرنا پڑے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان محترم، جب تک ہماری قوم میں فکری انقلاب نہیں آتا اس وقت ہمارا معاشرہ اصلاح نہیں ہو سکتا. آپ کتنی ہی زور لگا لیں، آپ کتنی ہی مجلسوں کو برپا کر لیں، آپ کتنے ہی باتیں کر لیں نصیحت کی، قطعاً کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. 2 مہینے 8 دن مجلسیں سنتے ہیں، ہم نہیں سنتے، ہم سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے آئے ہم بھی بچپن میں جوانی میں. لیکن اگر فکری انقلاب نہیں آئے گا، حسین ہماری فکر میں نہیں آئے گا تو اس وقت تک حسین ہمارے معاشرے میں بھی نہیں آئے گا، حسین ہمارے گھر میں بھی نہیں آئے گا، حسین ہماری دکانوں میں بھی نہیں آئے گا، حسین کہیں بھی نہیں ہوگا جب تک فکر میں حسین زندہ نہیں ہوتا. محرم فکر میں زندہ کرنے کا نام ہے. جب حسین فکر میں آئے تو ہر جگہ آپ کو حسین نظر آئے گا. یہ دل کربلا ہے. توجہ ہے میرے دوستو جو سن رہے مجھے، ہاں یہ دل کربلا ہے. اللہ سب مل کے جواب دیں یا رسول اللہ. ایسا دل کربلا ہے، یہ کربلا ہے، خدا کربلا ہے. تو امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے. تو عزیز و علی کی غربت یہ ہے، علی کی مظلومیت یہ ہے. علی نخلستان میں جا کے باتیں کرتے تھے، اے نخلستان میں تجھ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، کوئی بات سننے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں علی جیسا امام کنویں میں منہ ڈال کر اپنا کنویں سے گفتگو کر رہا ہے، فرما رہے اے کنویں تو میری بات سن لے. یہ کوفے والے تو نہیں سن رہے، یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا.
یہ ہے غربت۔ علی ممبر پر ہے، توجہ چاہوں عزیز احمد، علی ممبر پر ہے، وہ سانپ وہاں سے گزرتا ہوا آیا یا ممبر پہ آیا، علی کے کان کے نزدیک اس نے منہ کیا، کچھ بات کی، علی نے جواب دیا، وہ سانپ نیچے اترا، پھر علی نے کہا اس کو راستہ دے دو، یہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا، اس کو جانے دو، میں بیٹھا ہوں کچھ نہیں کرے گا۔ گرچہ کسی نے کہا تھا محمد کے ساتھ ہے، پیغمبر کے ساتھ ہے، پھر بھی ڈر رہا تھا، اس لیے کہنا پڑا بھائی ڈر نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، خوف کس چیز کا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد ہے نا کہاں پر یہ جملہ کہا تھا؟ ہاں جب پیغمبر مکہ سے مدینے جا رہے تھے، راستے میں پناہ دینی تھی کفار سے، وہاں وہ ساتھ تھا کوئی، وہ ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، جو مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر گھبرا ہے تو اسے جنگ احد میں تو ویسے ہی گھبرانا تھا۔ پیچھے والے شاید سو رہے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ رہ کر گھبرا رہا ہے اسے جنگ احد میں گھبرانا ہی تھا نا عزیزان احمد۔ اب اس سے اور کیا توقع کر سکتے تھے؟ پیغمبر فرمایا کھڑے رہنا، جانا مت۔ یار بولو تو صحیح میرے دوستان، ورنہ کہو تو احکام شریعہ بیان کرو، پھر سو جاؤ گے، پھر کہو گے مولانا آج سنا دیا آپ نے، لیکن کیا کروں، آپ بولو گے تو میں پڑھوں گا نا۔ بلند ترین صلوات پڑھے امام زمانہ پر۔ پیغمبر نے کہا ہٹنا نہیں یہاں سے، جب تک میں نہ کہوں کھڑے رہو۔ اب اطاعت یہ ہے جو کچھ بھی ہو جائے، نبی جب تک نہیں کہتا وہاں سے ہٹو مت، یہی اطاعت ہے نا۔ خدا بند متعال نے قرآن میں ہدایت کا بڑا حکم دیا، یہاں تک یہ آیت تو بہت کمال کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی اطاعت محمد کی اطاعت کو قرار دیا۔ اب محمد یہ فرما رہے ہیں رک جاؤ، جب تک میں نہ کہوں مت ہٹنا، اب آپ کھڑے رہو، جو کچھ بھی ہوتا ہو جا، کھڑے رہو۔ رسول کہے آ جاؤ تو آ جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ اب انہی کی گڑبڑ سے تو سارا گڑبڑ ہوا، توجہ نہیں جائے، انہی کی وجہ سے تو سارا مسئلہ خراب ہوا۔ اب انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، جیسے راستہ چھوڑا کفار وہاں سے داخل ہوئے، انہوں نے حملہ کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ اب پیغمبر پر جب حملہ ہوا تو ایک آواز آئی، اب علی بھی لڑ رہے تھے، جب دشمنوں نے پیغمبر پہ حملہ کیا تو علی بھی لڑ رہے تھے، ہے نہیں، علی کی زندگی ہے محمد کو بچانے کے لیے۔ علی کے بابا نے 3 سال، ابو طالب نے، شیب ابی طالب نے 3 سال یہی تو کیا ہے، علی کو محمد کی جگہ، محمد کو علی کی جگہ، کہ اگر کوئی محمد کو قتل کرے وہ محمد کو نہیں، میرا بیٹا قتل ہو جائے، اللہ کا نبی بچ جائے۔ جو محمد کی جان کو بچا رہا ہے اسے تم کافر کہتے ہو، جو محمد کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے اسے مسلمان کہتے ہو۔ تمہارے ایمان پر سلام ہے، بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ میرے دوست پیچھے والے بھی جواب دیں، علی کا نام ہے، سب مل کے ماشاءاللہ جتنا بلند جواب دیں گے اتنی ہی جلد رحمت نازل ہوگی۔ عزیزان محترم، جو محمد کو بچائے وہ کافر ہے، اور جو محمد کو خطرے میں ڈالے وہ مسلمان ہے۔ آج تک یہی تعریف سمجھ میں نہیں آئی، آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، جس نے محمد کا نکاح پڑھایا وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آنا بھی انہی کی جگہ پر ہے، بیٹھنا بھی انہی کی جگہ پر ہے، سارے مزے بھی ان کے نام کے لینے ہیں، اور جس نے نکاح پڑھا وہ کافر ہے۔ جس کے دسترخوان پہ مصطفیٰ نے 40 سال کھایا وہ کافر ہے۔ موسیٰ کو کہا جب فرعون کے دربار میں چلے گئے دودھ پیو، کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، کہ مشرکہ ان کا دودھ نہیں پی سکتا، 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنا منہ اس کافر عورتوں کے جو ہے نا وہ نہیں لگائے سینے پہ، نہیں پیا۔ مسلمانوں، جب موسیٰ ایک لحظے کے لیے کافرہ کا دودھ نہیں پیتا تو فخر انبیاء مصطفیٰ 40 سال ابو طالب کے دسترخوان پہ، 40 سال ابو طالب کے دسترخوان پہ
اسے آپ کافر کہتے ہو. اب تمہارے ایمان کو سلام ہے، یہ تمہیں منظور ہے، ہمیں نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں پروردگار اعلیٰ جہاں ابو طالب ہے وہاں ہم جائیں، جہاں ابو سفیان ہے وہ وہاں جائیں. ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئی سمجھ میں عزیزو؟ میری بات پہنچ رہی ہے میرے دوستوں، تمام دوستوں تک میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ اب انہوں نے خطرے میں ڈال دیا. وہ سانپ کا واقعہ رہتا ہے، بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ کی محبت مجھے لے جاتی ہے، میں کیا کروں؟ توجہ چاہوں گا. اب انہوں نے خطرے میں ڈال دیا. جیسے خطرے میں ڈالا، علی نے تلوار لی. اب وہاں پر علی جو دشمنوں سے مقابلہ کر رہا تھا نبی کو بچانے کے لیے، نبی زخمی بھی ہوئے. اب دیکھا ایک پیغمبر اکرم کا ایک ہاتھ، توجہ چاہوں، دیکھو آخر تک میرے دوست کیسے سنتے ہیں. ایک ہاتھ پیغمبر کا ایک ہاتھ، ایسے کہو کہ امامت نے نبوت کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ پہ بلند کیا اور دوسرے ہاتھ سے محمد کے نبی کے دشمنوں کو مارتے جا رہے ہیں. حیدر کرار ہے نا، اس کا ایک ہاتھ ہی کافی ہے جو اپنے ایک انگلی کے اشارے سے در خیبر کو اکھاڑ کر کہاں کے کہاں پھینک سکتا ہے. وہ ان دشمنوں کے ساتھ ایک ہاتھ سے مقابلہ کر سکتا ہے. وہ علی ہے نا، اس کی طاقت اللہ نے دی ہے، مشیت پروردگار ہے. اب ایک ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے. اللہ اکبر. اب کافر کو مار رہے، نبی کو بچا لیا اللہ نے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کافر کو واصل جامع کیا. آئی سمجھ میں؟ اب ایک وہاں آواز چلی، توجہ جب ایک آواز آئی، قتل محمد، قتل محمد. جب یہ آواز آئی تو سب چلے گئے، علی کھڑے رہے. توجہ چاہوں گا، علی کھڑے رہے. کسی نے علی سے پوچھا، یا علی یہ صدا آپ نے نہیں سنی؟ یہ قتل محمد آپ نے نہیں سنا؟ کہ دیکھو میں رحمان کا بندہ ہوں، میں مظہر الہی کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں. میں شیطان کی آواز سنتا ہی نہیں ہوں. تو شیطان کی آواز سننے کے عادی ہے، انہوں نے سنی وہ چلے گئے. میں رحمان کا تھا، کھڑا رہا اپنے محمد کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا میں عزیزان ہوتا. اب بات تو ایک رہ گئی نا، پیغمبر اکرم کے ایک ہاتھ کو علی ابن ابی طالب نے بلند کیا اور دوسرے ہاتھ سے کفار کا مقابلہ کیا. اب یہ نبی کو یاد تو تھا نا. یاد توجہ چاہوں عزیزان محترم، علی والوں دیکھو کیسے سنتے ہو. یہ نبی کو پتا تو تھا نا کہ علی نے احد میں میرے ایک ہاتھ کو بلند کر کے دوسرے ہاتھ سے جنگ کر رہا تھا، تو یہ قرضہ تو موجود تھا نا. تو اب عزیزان محترم میدان غدیر میں اس قرضے کو اتارا، علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا. علی تو نے میرا ایک ہاتھ بلند کیا تھا، میں تیرے دونوں ہاتھ بلند کر کے ولایت کا اعلان کرتا ہوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. علی والے زندہ رہو، علی کا نام ہمیشہ آپ کی زبان پہ جاری رہے انشاءاللہ. عزیزان محترم، یہ ہے مقام اہل بیت علیہ السلام کا. کوئی ایک جگہ تو بتا دو، وقت نہیں ہے، میں پھر اس شکوے سے دور ہو جاؤں گا، اس کو ضرور پڑھنا ہے. لیکن عزیزان محترم، علی کی کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ کہ جہاں محمد کا دفاع نہ کیا ہو. ہر جگہ علی، جہاں دیکھو علی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں، ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کو علی کے سوا آتا کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں چھوڑو، آپ ہی بتا دو کہ کوئی ایسی جگہ جہاں علی کی بات نہ ہو. تو علی نہ ہو تو آپ بتا دو. خیبر میں علی، خندق میں علی، احد میں علی، بستر پہ علی، معراج میں علی، دوش میں علی. اب کیا کرو، کہاں کا علی؟ ہر جگہ علی ہے. تو اب ہماری نظر میں چونکہ ہر جگہ پیغمبر کے ساتھ علی تھے، تو ہماری نظر میں بھی علی کے سوا کوئی نہیں ہے. ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تم نے وہ اینک پہنی ہوئی ہے جس میں علی نظر نہ ہے، ہم نے وہ اینک پہنی ہوئی جس میں فقط علی نظر آتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب وہ سانپ گیا. توجہ میرے دوستوں،
توجہ میں جا رہے, میری محنت کو ضائع مت کریں. جو جاگ گئے وہ سنیں, الحمدللہ سب جاگ رہے علی والے. سانپ جب چلا گیا, اب ظاہر ہے وہ گھبرائے ہوئے تھے سب. یہ سانپ آیا, علی کے پاس آیا, ممبر پہ آیا, کان نزدیک, علی کے کان کے نزدیک اپنا منہ کیا, کچھ بولا. علی نے اس کو کچھ جواب دیا, وہ چلا گیا. یہ تھا کون, کیا کہا, علی نے کیا جواب دیا؟ توجہ میری جانب نہیں. اب وہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نا, ان سب نے پوچھا یا علی یہ کیا تھا, یہ کون تھا, سانپ ہے کیا ہے؟ علی نے فرمایا سانپ کی شکل میں جن آیا ہے. چونکہ جنوں کے درمیان ایک مسئلہ اختلافی پیدا ہو گیا حکم شرعی کا, اب یہ آیا ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے, میں نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا علی, اب سمجھ میں آیا علی ابن ابی طالب. ہاں وہ جنوں کے بھی مسائل حل کرتا ہے, انسانوں کے بھی مسائل حل کرتا ہے, ملائکہ کے بھی مسائل حل کرتا ہے, سب کے مسائل حل کرتا ہے. یا علی, تو یہ مقام ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو عزیزان محترم, مسجد مقدس جمکران میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی جائیے, عبادت کریں, وہاں شفا ملتی ہے, اور اہل بیت کے ہاں سب برابر ہے. وہ کریم ہے. جیسے بھی میرے دوست ناصر انقلابی صاحب بیان کر کے, حضرت علی اکبر کا قاتل ہے امام سجاد کے گھر پہ, مولا اس کی خدمت کر رہے ہیں جانتے ہوئے, لیکن چونکہ ڈرے اہل بیت ہیں, علی ابن ابی طالب نے اپنے قاتل کو شربت پلایا ہے, بتلایا ہے کہ ہم کچھ اور ہیں, ہمارا مقام کچھ اور ہے, ہماری عادت احسان کرنا ہے, ہماری سجیہ سید سجیتکم الکرم, ہاں شانکم ال, یہ ساری زیادہ جاوید کبھی ہماری عادت کرم کرنا ہے. سمجھ میں آئی سے ہوتا. تو انشاءاللہ خدا بند متعال ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے پیروکاروں میں شامل فرمائے, امام کی زندگی پر چلیں, اپنے قلب کو امام زمانہ کے حوالے کریں, اور اپنے آپ کو اس طرح ہم سب بنائیں جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں. جن باتوں سے امام زمانہ ناراض ہیں ان سے دور ہو جائیں, تاکہ امام زمانہ ہم سب کو انشاءاللہ پسند فرمائے اور قبول فرمائے. اگر یہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں تو آخر تک سب مل کر امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات. جو ہے میرے جانے بسیز ہو. اب قرآن کا شکوہ کیا ہے, چونکہ ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت. ہاں, اب میں قرآن کا 2 آیتیں پڑھتا ہوں, قرآن کا شکوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کیا ہے, 2 باتیں سن لیں, اس کے بعد پھر قرآن سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 آیتیں پڑھ کر آپ کی زحمت کو انشاءاللہ تمام کریں گے, اگر وقت نے اجازت دی تو. عزیزان محترم, قرآن مجید سورہ واقعہ میں فرماتا, پوری توجہ چاہوں گا, قرآن کہہ رہا ہے, شکوہ کر رہا ہم سے, افا بہذا الحدیث انتم مدہنون, سورہ واقعہ میں. یہاں حدیث مفسرین فرماتے ہیں قرآن ہے, یہاں حدیث قرآن کے معنی میں, ذکر بھی قرآن کے معنی میں آیا ہے, یہ حدیث بھی قرآن کے معنی میں ہے. جو آیت میں نے سورہ یونس کی پڑھی, یا معجزہ من ربکم, یہ بھی قرآن مجید ہے, کہ خدا نے قرآن بھیجا. قرآن معجزہ, زندہ معجزہ ہے پیغمبر اکرم کا. ایسی بات ہے نا, قیامت تک رہے گا یہ معجزہ نبی مکرم کا. تو اس قرآن میں خدا بند متعال مجھ سے اور آپ سے اور شکوہ کر رہا ہے, قرآن شکوہ کر رہا ہے. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا تم نے اللہ کی کتاب کو سستی سے لیا ہے, توجہ نہیں کرتے ہو قرآن مجید کی طرف, سستی کرتے ہو قرآن مجید کی تلاوت میں, قرآن مجید کو سمجھنے میں, قرآن مجید کو تدبر کرنے میں. ہاں, قرآن کہہ رہا ہے شکوہ یہ, سستی کرتے ہو قرآن مجید کے بارے میں. اور ایک آیت کل میں نے پڑھی تھی جاتے ہوئے, وہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کر رہے ہیں, وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے پروردگار میری قوم کے سامنے, میری امت کے سامنے قرآن مہجور ہے. مہجور یعنی نظر انداز کر دیا گیا, توجہ نہیں ہے قرآن مجید کی طرف, سال گزر جاتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے. قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے, قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے, قرآن مجید ہمارے لیے شفا کی کتاب ہے,
قرآن ہمارے لیے راستہ بتلاتا ہے کہ جنت کا راستہ یہ ہے، دوزخ کا راستہ یہ ہے، اللہ کے قرب کا راستہ یہ ہے، اس راستے پہ چلو گے تو مقربین میں ہو جاؤ گے، اس راستے پہ جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ سارے راستے خدا نے بتایا نہیں بتایا؟ پتا مجھے ہے یا نہیں؟ یا اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں 21 یا 19 یا 23 کو یہ قرآن نازل کیا، جس پر نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب عزیزوں، بعض اوقات انسان کو افسوس ہوتا ہے اس وقت جب دیکھا جائے کہ کئی ہمارے نوجوان قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اور یہ بہت ہی سخت ہے۔ قرآن مجید پہلے زمانے میں مانا آج سے 50 سال پہلے تعلیم دینے والے کم تھے اور ایسا نہیں تھا سسٹم۔ آج تو الحمدللہ ہر جگہ قرآن مجید سکھانے والے موجود ہیں، ہر گلی میں قرآن مجید سکھانے والی ٹیچرز بچیوں کو اور بچوں کو موجود ہے، مدرسے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو یوٹیوب ہے، اس پہ جا کے انسان ہر چیز تلاوت سیکھ سکتا ہے۔ آج تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن شکوہ کر رہا ہے، نوجوانوں قرآن کی تلاوت کرو، پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھو، اپنا ٹائم نکالو، اپنا وقت موبائل سے کم کرو۔ قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کی تلاوت سیکھو۔ آپ کے گھروں میں آپ کے پڑھے ہوئے ماں باپ بھی ہوں گے، بہن بھی، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، اس کے پاس قرآن مجید پڑھو۔ یہ عیب ہے، غور فرمائیے، یہ عیب ہے ہمارے لیے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے ہمارے جوان، علی اکبر کا ماتم کرنے والے جوان، اگر ان کو کہو کہ 4 آیتیں پڑھے ہو گئے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کا شکوہ بہت ہی انسان کے لیے دردآور ہو جائے گا۔ میں ابھی ترجمے کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی تدبر کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن سے کیا لینا کیا نہیں لینا، ابھی تو تلاوت کی بات ہے۔ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین یتلو علیہم آیاتہ، پہلے اللہ کے رسول نے آیات الہی کی تلاوت کی ہے، یعنی پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھو، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ بات کے منازل ہے۔ پہلے قرآن پڑھنا آنا چاہیے، گھبرا تو نہیں رہے ان باتوں پہ؟ یہی تو کام کی بات ہے عزیزان محترم۔ یہ علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ کے 190 خطبے میں قرآن کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کے نزدیک جاؤ گے تو کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ علی فرماتے قرآن کے نزدیک جاؤ گے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، تمہارا باطن نورانی ہوگا، ضلالت میں کمی ہوگی، تقرب الہی ملے گا۔ اس علی کے فضائل سنتے ہو قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے جوانوں، میرے بچوں، میری بچیوں، قرآن کی طرف توجہ کرو۔ میں والدین سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ پر واجب ہے اسلامی تربیت کرنا۔ ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے آپ بتائیں، گواہی دیں گے کہ آج کل جتنا، میں نہیں کہہ رہا کہ اسکول کی پڑھائی نہیں، آیت اللہ عثمہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے جب ان کی زیارت کے لیے گئے تو ان کا ہمیشہ ایک جملہ رہا کہ شیعہ قوم کا بچہ اگر یونیورسٹی میں ہے تو پوری یونیورسٹی میں اگر پہلا فرسٹ پوزیشن لینے والا ہو تو ہمارا شیعہ بچہ ہونا چاہیے، کالج میں ہے تو ہمارا بچہ ہونا چاہیے، اسکول میں ہے تو ہمارا بچہ ہونا چاہیے۔ یعنی شیعہ قوم کے بچے ہر جگہ سب سے بہترین پوزیشن میں ہونے چاہیے، ڈاکٹر ہو تو نمبر 1، انجینئر ہو تو نمبر 1، ساری چیزوں میں آگے ہو، اس میں شک نہیں ہے۔ ہماری بچیوں کو پردے میں رہ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ تقدس بازی ہے کہ نہیں بچیوں کو نہیں پڑھانا، نہیں، بچیوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو تعلیم دو، امام زمانہ کا سپاہی بناؤ، لیکن پردے میں ایسے اسکول موجود ہیں جہاں پردہ ہے، حجاب ہے، بچیوں کے اسکول ہیں، بچیوں کو اسکول میں پڑھاؤ، جہالت سے نکلو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دیہات میں وہی پرانا زمانہ، نہیں، بچیوں کو پڑھاؤ، اسکول میں اگر مسئلہ ہے گھر میں پڑھاؤ، کچھ نہ کچھ کرو تاکہ ہماری بچیاں بھی جاہل نہ رہیں۔ توجہ میری جانب۔ تو عزیزان من، آج پتہ کیا ہوتا ہے، والدین اسکول پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں،
بہترین اسکول، میں نہیں کہہ رہا، نہیں کہہ دیا میں نے، بہت ضرور چلا، بہترین اسکول، بہترین فیس، ٹیوشن رکھی جاتی ہے، ماں باپ توجہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ٹیچر سے میرا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، نمبر کم آ رہا ہے تو سختی کر رہا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا، ساری چیزیں میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا جتنی سختی ہم دنیاوی تعلیم پر کرتے ہیں، ہم جتنا مغز ماری، جتنا یہ ساری چیزیں وہاں پر کرتے ہیں، آیا ہم دین کی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ بولو یار، آج اپنے بچوں کو بتاؤ لے کر آؤ وضو کریں، سکھایا وضو ہم نے ان کو نماز سکھائی، ہم نے ان کو تجوید سکھائی، ہم نے ان کو صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا؟ نہیں، مولانا بچہ ہے بڑا ہو کے سیکھ جائے گا، تو میرے بھائی بچہ ہے بڑا ہو کے پڑھ لے گا، کہ نہیں یہ بنیاد ابھی رکھنی ہے، ورنہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا 7 سال کے بعد بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، مسجدوں میں لے کے جاؤ، اور اگر نماز نہ پڑھے تو ان پر تھوڑی سختی کرو تاکہ بنیاد دینی پڑ جائے، پھر وہ بالغ ہوگا تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ باپ اگر سستی کرے گا تو بچہ کہے گا بابا آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے، اب چلو ہمیں بھی ہمیں سال مسجد میں لے چلو، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ خدا را قرآن مجید کی تعلیم دیں، قرآن کے شکوے سے بچیں، کل قرآن کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے، قرآن پڑھاؤ بچوں کو سب پڑھاتے ہیں، لیکن میں تذکر دے رہا ہوں کہ ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کرو، قرآن پڑھو، پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، ماں کو چاہیے اپنی بچیوں کے پردے کی طرف توجہ کریں، بچپن ہی سے پردہ سکھائیں، بچپن ہی سے سر پر روسری ہونی چاہیے، اس کا سر ڈھانپنا چاہیے تاکہ اسے پتا چلے کہ میرا یہ پردہ ہے، اس کی تعلیم ہو، پھر آگے چل کے انشاءاللہ جب وہ بلوغ کی منزل میں پہنچے گی تو وہ پردہ سیکھ چکی ہوگی۔ امید ہے پروردگار عالم ہم سب کی مدد کرے، اور آپ معصومہ کم کے پاس آئیں، یہ یہاں عہد کر کے جائیں شہزادی کل قیامت کے دن ہم قرآن کے شکوے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم دنیا میں خود بھی قرآن کی تلاوت کریں گے اور خود اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت سکھائیں گے بھی، تعلیم بھی دیں گے، اور قرآن کے شکوے اور محمد مصطفیٰ کے شکوے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور ہم اپنے آپ کو قرآن کا مانوس بنائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ایسی صلوات تو بی بی کے حرم میں نہیں پڑھی جاتی، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزوں توجہ چاہوں گا، آیت پڑھنا، آئیزوں میں یہ یہاں قرآن کا میسج مل گیا آپ کو؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سستی مت کرو، ٹھیک ہے نا، روزانہ پڑھو۔ میں اپنے استاد کو سن رہا تو وہ فرماتے ہیں زیادہ نہیں 2 آیتیں پڑھ لو اٹھ کے صبح۔ یار اگر آپ یہ کہیں کہ 2 آیتوں کا بھی ٹائم نہیں ہے نا تو پھر بھائی آپ پر والسلام اور مجھ پہ والسلام، 2 آیتیں اگر کوئی نہ پڑھ سکے، یہاں تک علماء نے فرمایا، میں نے سنا اپنے استاد کو فرما رہے تھے کہ اگر کسی کو بالآخر بڑھاپا ہو گیا ہے نہیں پڑھ سکا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت نہیں تھی اتنی تعلیم، نہ شعور تھا، ساری چیزیں وہ نہیں پڑھ سکا، تو وہ فرماتے ہیں روایت میں اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اللہ نے تو راستے کھولے ہیں نا، بولو کھولے نہیں بولے؟ اگر آپ حرم الہی میں نہیں جا سکتے، پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے خدا کے گھر میں جانے کی، اور آپ کی خواہش ہے کہ میں جا کے نبی اللہ کے کعبۃ اللہ کو چوموں، سب کی خواہش ہے نا، لیکن نہیں جا سکتے، کیا کریں؟ استطاعت نہیں ہے، استطاعت ہوگی تو واجب ہوگا نا، تو کیا اب یہ راستہ بند ہے؟ جو نہیں جا سکتا اس کے لیے راستہ بند ہے، بولو، یا کوئی راستہ خدا نے کھولا ہے؟ خدا نے راستہ کھولا ہے، سناؤں آپ کو؟ ہاں سنو گے؟ خدا نے فرمایا، معصوم کا فرمان ہے، حجت الہی نے فرمایا اگر کوئی بیت اللہ نہیں جا سکتا، استطاعت نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو چومنا چاہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں جائے، اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے، اس کے نام اعمال میں کعبۃ اللہ کی دیوار کو بوسہ لینے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر،
ہاں کتنا بڑا ثواب ہے. اب جب قیامت کے دن ہم پیش ہوں گے نا تو وہاں پر خدا ہم تو حج میں گئی نہیں ہے, یہ ثواب کہاں سے؟ کہ تو نے جتنی مرتبہ اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا ہم تجھے یہ ثواب دیتے چلے گئے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ ان مجالس میں چونکہ قرآن اور اہل بیت ہے تو قرآن میں ماں باپ کا مقام بھی بیان کیا گیا ہے, تو میں ماں باپ کی عظمت بھی بیان کروں گا تاکہ ساتھ ساتھ قرآن کا وہ پیغام جو ہم تک پہنچنا چاہیے ہماری تربیت کے لیے وہ بھی بیان کروں گا تاکہ میری مجالس کا قوم کے اندر اشرا پڑھنے کا مقصد بھی پورا ہو سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ حدید, توجہ ہے میرے جانب. اب میں اس تبلیغ سے باہر آ گیا, قرآن کا شکوہ آپ کی خدمت میں بیان کیا اور درس دے دیا. اب آئیے سورہ حدید پڑھو. سورہ حدید میں کیا ہے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 اور 12. ذرا ان حدیث کو آیتوں کو ترجمہ سنیں, پھر دیکھیں آپ کو لذت ملتی ہے آیتوں سے نہیں ملتی. ہاں خدا بند متعال سورہ حدید میں ارشاد فرما رہا, آیت دیکھ کے پڑھو کہ غلطی نہ ہو جائے. ہاں خدا فرماتا ہے یوما ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. آئے سنیں, علماء کو تو معلوم ہے سورہ ادب نہ ہو, لیکن اپنے نوجوان اور ظاہرین کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ مجھے کام ہے اس آیت سے. پھر 12ویں آیت پڑھوں گا, اس سے بھی کام ہے, پھر نتیجہ نکالتے ہیں, پھر دیکھو آپ علی علی کیسے کرتے ہیں, پھر آپ کا امتحان ہے. ٹھیک ہے نا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, قیامت کے دن مؤمنین مرد اور مومنات عورتیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ مومن مومنہ آیا ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا یعنی علی والو. میں کیسے پڑھوں یار, اب اور کیا بات. یا ایھا الذین آمنوا یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان رکھنے والوں, علی کو خلیفۃ بلا فصل ماننے والوں. خطاب آپ سے ہے قرآن مجید میں جہاں آمنوا آیا. خدا فرما رہا یوم تری المؤمنین والمؤمنات, قیامت کے دن مومن مرد اور مومن عورتیں دیکھیں گی. ترا یعنی دیکھنا, دیکھیں گے. یسعی نورہم, ان کے سامنے وہ نور کے درمیان ہوں گے, ان کے آگے بھی نور ہوگا, وبایمانہم اور ان کے دائیں بھی نور ہوگا. وہ نور کے جھرمٹ میں قیامت کے دن عالم محشر میں جا رہے ہوں گے. یار سنو, میں تھوڑا بولو میرے دوست, تھوڑا بولو, 1 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں, تھوڑا بولو. اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا. میں ہمیشہ اپنی مجلس میں کہتا ہوں یہاں بولنا عبادت ہے, یہاں کے بعد چیخیں مارنا عبادت نہیں ہے, پھر خاموش رہنا عبادت ہے. قرآن میں ہے زیادہ چپ رہو, چپ رہنا. مجلس کے بعد باہر جب جاؤ چپ رہو, خاموش رہو. مجلس میں آؤ تو تھوڑا بولو. یہاں عبادت ہے, باہر خاموش رہنا ہے. ہم برعکس ہیں, یہاں خاموش ہے, باہر چیخیں مارتے ہیں. ہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا آپ پر رحمت نازل کرے. بی بی آپ سے راضی ہو. قیامت کے دن نور ہوگا, مومن اور مومن, مومن مرد اور مومنہ عورتیں ان نور کے درمیان ہوں گی. آگے بھی نور ہوگا اور دائیں بھی نور ہوگا. نور کے درمیان جا رہے ہوں گے اور آواز آئے گی بشراکم الیوم, آج کے دن ان مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو بشارت دو, خوشخبری دو. کس چیز کی؟ جنات تجری من تحت الانہار, ان کو خوشخبری دو کہ تم جنت میں جاؤ گے. وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ان مومنین مرد اور مومنین عورتوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. فوز عظیم پیسہ نہیں ہے, فوز عظیم دنیاوی محبت نہیں ہے, فوز عظیم شہرت نہیں ہے, فوز عظیم کو مقام اور منزلت نہیں ہے. فوز عظیم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہم نور کے درمیان جا رہے ہوں تو جنت کی بشارت دی جائے. خدا کہہ رہا ذالک
فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کس سے خطاب تھا؟ مومنین سے، مومن مرد اور مومن عورتوں سے. توجہ چاہوں گا عزیزو. اب 12ویں نمبر دیکھو خدا کیا کہہ رہا. یوم یقول المنافقات، منافقون والمنافقات. منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں علی نہ ہو. یار اور کیا کہا؟ جس کے دل میں علی نہ ہو کیا ہے؟ منافق ہے. جس کے دل میں علی ہو وہ کون ہے؟ مومن ہے. ہاں اسی لیے فرماتے ہیں جہاں سب جمع ہو جاؤ. معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہارے درمیان سے منافق دور رہے تو بلند ترین صلوات پڑھا کرو محمد علیہ وسلم. منافقین اور منافقات، اس سے پتا چلا کہ منافق مرد بھی ہیں، منافق عورتیں بھی ہیں. ہاں اب یہ تاریخ آپ پڑھیں، آپ کا کام ہے، میرا کام ممبر پہ اس سے زیادہ پڑھنا نہیں ہے. تو عزیزو یوم یقول، اس دن کہیں گے منافقون والمنافقات. کس سے مخاطب ہوں گے؟ کس سے مخاطب ہوں گے؟ اللہ اکبر. للذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں. صاحب ایمان کون ہے؟ کہ جو آگے نور پہ ہے، دائیں بھی نور ہے آگے بھی نور ہے. توجہ ہے؟ بولو تھوڑا. وہ نور کے درمیان جو جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ صاحب ایمان ہے، مومن اور مومنات. ایسی ہے نا. اب یہ منافق اور منافقات چونکہ اندھیرے میں ہوں گی، ان کے لیے تو وہاں نور ہے نہیں. ہاں اب یہ للذین آمنوا کہیں گے انہیں جو صاحبان ایمان ہیں، ان سے مخاطب ہوں گے. اب میں دیکھوں آپ کیسے سن رہے ہیں. ان سے مخاطب ہوں گے اور ان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم. منافق مرد اور منافقات عورتیں مومنات اور مومنوں سے کہیں گے یار دیکھو ہم جا رہے ہیں، ذرا ہماری طرف تو نگاہ کرو. ہائے 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 ہائے. یار توجہ چاہوں گا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھو تھوڑا، یہ نور ہمیں بھی تو دو نا. وہ جس نور میں، توجہ چاہوں گا، جس نور میں تم جا رہے ہو نا تو یہ نور تھوڑا ہمیں بھی دو. ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں آگے کیسے جانا ہے. تم نور میں جا رہے ہو، ہماری طرف بھی دیکھو. انظرونا، ہمیں بھی دیکھو. نقتبس من نورکم، من یعنی بعض، سارا تو تھوڑا تو دے دو تاکہ ہمیں بھی راستہ نظر آئے. یار میں کیا کروں عزیزوں، کیسے سمجھا؟ ہمیں تھوڑا تو نظر آئے. نقتبس، تھوڑا سا ہمیں دے دو. اب آپ مومنین یہاں پر بھی ہوشیار ہیں، وہاں پر بھی ہوشیار ہیں. چونکہ مومن ہوشیار ہوتا ہے یا نہیں؟ مومن منافقوں کی باتوں میں آنے والا. منافق کتنا ہی کچھ کر لے، وہ کتنا چیخے پکارے، مومن اس کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے. خیر وہ کہیں گے کہ نقتبس. اب یہ مومن کیا کہے گا؟ مومن جواب دیتا ہے اسے جب وہ کہیں گے کہ نقتبس من نورکم من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. مومن مومنات آمنو والے ان منافقین کو کہیں گے بھائی جاؤ پیچھے، پیچھے جاؤ، وہاں سے نور لے کر آؤ. توجہ چاہوں گا، پیچھے جاؤ وہاں سے نور لے کے آؤ. اب آپ جیسے مومنین کو معلوم ہے نہ یہ پیچھے جائیں گے، اب نہ یہ واپس جا سکتے ہیں، نہ یہ نور مل سکتا ہے. توجہ میری جانب یہ نہیں. اور آگے خدا 13ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، پہلا جملہ وہ کہیں گے اے جانے والے مومنین الم نکن معکم، ہم آپس میں نہیں تھے، ہم پڑوسی تھے، ہم ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم پیتے تھے، کلاس فیلو تھے. وہاں چلائیں گے، ہم کہیں گے ہاں ہم سب ساتھ تھے، لیکن دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں ہدایت کی، ہم نے تمہیں بہت سمجھایا، تم نے ہماری بات نہیں سمجھی. ہم نے کہا مجلسوں میں آؤ، تم نے کہا بدعت ہے. ہم نے کہا یا علی پکارو، تم نے کہا بدعت ہے. ہم نے کہا پرچم عباس اٹھاؤ، تم نے کہا بدعت ہے. ہم نے کہا آل محمد کے روزوں پہ آؤ، تم نے کہا یہ بدعت ہے. ہم نے کہا ولی علی ولی اللہ کہو، تم نے کہا یہ جائز نہیں ہے. تو تم نے
سب کا انکار کیا. اب جس نور کے نیچے ہم جا رہے ہیں یہ عزاداری کا نور ہے, یہ آنسوؤں کا نور ہے, یہ سینے زنی کا نور ہے, یہ زیارتوں کا نور ہے, یہ ولایت علی کا نور ہے, یہ حسین کا نور ہے, یہ آل محمد کی ولایت کو ماننے کا نور ہے. چونکہ ہم نے تمہیں سمجھایا تم بدعت کرتے رہے, اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. یک زبان نعرہ حیدری. بھائی ہم نے تو بہت سمجھایا تمہیں, ہم نے کہا کالے کپڑے پہن لو, کالے بدعت ہے, یہ تو جہنمیوں کے لباس ہے. تو ٹھیک ہے بھائی جہنمیوں کے لباس ہے تو تمہاری مرضی. تو اب ہمیں کیوں پکار رہے ہو؟ اب ہم تمہاری طرف نہیں دیکھتے, ہم نے دنیا میں دیکھا چونکہ ہمیں سمجھانا تھا لیکن تم نہیں سمجھے. تم کہتے رہے کہ ذریعے کو چومنا بدعت ہے, تم کہتے رہے محمد نعوذ باللہ دنیا سے چلا گیا, ان ذریعوں میں کیا رکھا ہوا ہے. تو اب کس لیے؟ تو اب وہ نور انہیں نہیں ملے گا. بیٹا خاموشی سے بیٹھنا, وہ نور انہیں نہیں ملے گا. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے مومنین و نور میں ہوں گے. حسین کے ماننے والوں میں ایمان سے کہہ رہا ہوں, بی بی کے حرم میں اور بی بی کے حضور میں کہہ رہا ہوں, یقین رکھو یہ عزاداری نور ہے. آئیزن میں اس نور میں انشاءاللہ قیامت کے دن ہم چلیں گے اور ہمیں سب چیزیں نظر آئیں گے, اور وہ دیکھتے ہوئے پل صراط پہ پہنچیں گے. پل صراط پہ بہت بڑا نور کا چراغ لگا ہوگا. اللہ اکبر. آپ پل صراط پہ بہت بڑا نور کا چراغ لگا ہوگا. وہ کل بتاؤں گا آپ کو وہ چراغ کیا ہے. آئی سمجھ میں؟ کل بتاؤں گا, اگر سننا ہو تو آنا. میں پل صراط کا اور عالم برزخ کا چراغ بتاؤں گا. پل صراط میں کیا ہونا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس قرآن مجید کی آیت سے شروع کروں گا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں. اب وہ بے شمار کون سی ہیں؟ قرآن نے کتنی نعمتوں کو اپنے قرآن میں جگہ دیا ہے, کل میں آپ کو بتاؤں گا. اور پھر بتاؤں گا ان ساری نعمتوں میں نعمت عظمیٰ کون سی ہے. ہاں سن رہے نہیں سن رہے میرے یار؟ سارے بولو, یا دو چار لوگ نہیں, سارے بولو. وہ نعمت عظمیٰ کہ جس کے نیچے باقی ساری نعمتیں ہیں, وہ کون سی ہے؟ اگر وہ نہ ہو تو یہ نعمتیں ہیں ہی نہیں. ہاں اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں گا, اور آپ کے دلوں کو نور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منور کریں گے, چونکہ قرآن اور اہل بیت میرا موضوع ہے. اب قرآن سے اہل بیت ہی کو تو بیان کرنا ہے نا. وہ آیتیں بتاؤں گا کہ قرآن میں آل محمد کے بارے میں آیتیں کون سی ہیں, اور پھر قرآن میں آیتوں میں علی کا نام کیوں نہیں آیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون آیت ہے نا. اب سوال یہ ہے, اللہ نے اپنا نام لیا, رسول کا نام لیا, حالت رکوع میں زکات دینے والے کا نام نہیں لیا. نام لے لیتا تو بات ہی ختم ہو جاتی. کا نام نہیں لوں گا, بات ختم تو نہیں کرنی نا. میں نے تو مومن و منافق کو جدا کرنا ہے نا. ہاں میں نے حلالی کو اور دوسرے کو جدا کرنا ہے نا. یہی تو میرے نبی نے فرمایا, اگر کسی کی طہارت کو جاننا چاہو تو مجمع میں علی ابن ابی طالب کا نام لو. جو نام سن کر خوش ہو جائے اس کی طہارت ہے, جو نام سن کے گھبرا جائے وہ نجس ہے. اب یہ مجھ پہ اعتراض مت کرنا مولانا, آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو میرے نبی رحمت نے بتا دیا ہے, ہر چیز کا معیار علی کو بنایا ہے. میں کیا کروں؟ مومن منافق کی پہچان علی, حلالی حرامی کی پہچان علی. ہاں کس کی نماز صحیح کس کی نماز غلط, پہچان علی. ہر چیز کا معیار
محبت و ولایت علی کو قرار دیا. اب میں کیا کروں عزیزان محترم؟ یہی پڑھ سکتا ہوں نا جو رسول نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا, اب کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. وقت ختم ہو گیا اور آغا صاحب جب تشریف لے کے آ جائیں, اس کا مقصد ہے کہ ابھی وقت ختم ہو چکا. بلند ترین صلوات پڑھے محمد. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے اور ہمارے ناصر عباس انقلابی صاحب کی عزت میں اضافہ فرمائے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور حضرت معصومہ قوم اور اہل بیت ان سے, ان کی ہر کام سے انشاءاللہ راضی ہو, چونکہ خلوص سے اور رضا خدا کے لیے ہر ظاہر کا کام کرتے ہیں. ان کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن حقیقت یہی ہے زائرین کا صبح شام کام کرتے ہیں, اپنی رات کی نیند بھی خراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اسی طرح معصومین کے زائرین کی خدمت کرتے رہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند ترین صلوات پڑھے محمد علیہ. بس عزیزوں, اگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے انقلاب فکری بہت ضروری ہے. فکری انقلاب. شہید عارف حسین الحسینی اور ان کے جتنے بھی ساتھی شہید ہو گئے, سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ فکری انقلاب. امام خمینی بھی فکری انقلاب. حزب اللہ سید حسن نصر اللہ نے بھی حزب اللہ میں فکری انقلاب پیدا کیا. ایسا فکری انقلاب پیدا کیا ماشاءاللہ, آج حرم حضرت زینب کبریٰ کے محافظ ہیں وہ. ایسا میں تو انشاءاللہ خدا ہم سب کی مدد کرے. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام غریب حسین پر, سلام مظلوم حسین پر. آج جمکران ہے, امام زمانہ. مومنین جمکران سے ہو کر آئے ہوں گے آپ کو پرسہ دینے, یا رات کو جائیں گے, یا بالآخر ان دنوں میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم میں مسجد جمکران آئیں گے پرسہ دینے کے لیے. مولا ہم سب کا پرسہ قبول فرمائے, سب کا پرسہ قبول فرمائے انشاءاللہ. عزاداروں, رونا بہت بڑی عبادت ہے. حسین جب کوفہ سے کربلا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں حر نے حسین کی لجام فرس کو پکڑ لیا. یا صاحب الزمان, کریم اہل بیت آپ کی حضور مصائب کے 4 جملے پڑھ رہا ہوں, اگر غلطی ہو تو بیوی مجھے معاف کرنا, مجھے معاف کرنا. بیوی ایک نظر فرما دیں, آپ ہی کے حرم میں بیٹھے ہیں تو نظر ہی نظر ہے. عزاداروں, لجام فرس کو حر نے پکڑ لیا. حر اس وقت یزید کے لشکر میں تھا. حسین کو جانے نہیں دیا. حسین نے سمجھایا, حر مجھے جانے دے, میرا تیرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے جانے دے. کہا نہیں حسین میں نہیں جانے دوں گا, نہیں جانے دوں گا. مجھے حکم ہے کہ آپ کو یہاں روکو, آپ اور کسی جگہ نہیں جا سکتے. ایک مرتبہ علماء بھی موجود ہیں, زائرین بھی موجود ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہا. جب حور نہیں جانے دے رہا تھا, راستہ نہیں کھول رہا تھا, تو امام حسین نے فرمایا, حور ثقلت کا امک, حور تیری ماں تیرے پر گریا کرے. یہ ایک بہادر کے لیے بہت سخت جملہ ہوتا ہے. عرب زمانے میں کوئی کسی کو یہ جملہ کہہ دے, اس پہ جنگیں ہو جاتی ہیں, اس میں قتل و غارت ہوتی ہے کہ تو نے یہ جملہ مجھے کہا ہے. سنو شیعوں, امام زمانہ کو پرسہ دو. جب امام حسین نے کہا نا, ثقلت کا امک یا حر, اور تیری ماں تجھ پہ ماتم کرے, تو میرا راستہ روک رہا ہے. حر کے سامنے کوئی اور ہوتا, حر نہ جانے کیا کیا جواب دیتے ہیں, لیکن حر نے حسین کے اس جواب پر, اس کلام پر, جملے پہ خاموش سر جھکا لیا. یا صاحب الزمان, سر جھکا لیا, اور پھر دوبارہ سر کو اوپر کر کے حسین ابن علی سے مخاطب ہوا. سادات مجلس سنو, حسین سے مخاطب ہو کر کہا, اے حسین, بہت سخت جملہ کہا ہے مجھے, لیکن حسین میری زبان تجھے یہ جملہ نہیں کہہ سکتی. حسین تیری ماں فاطمہ ہے.
حسین تیری ماں فاطمہ ہے اس لیے میں جملہ نہیں کہہ سکتا. علماء کرام فرماتے ہیں بزرگان کہ حور کی ہدایت کا سبب یہی ایک جملہ بنا. جب اس نے احترام فاطمہ الزہرا میں یہ جملہ نہیں کہا تو فاطمہ نے حور کا ہاتھ پکڑا, دل کو نورانی کیا تاکہ وہ اس لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں آ جائے. فاطمہ بی بی جان, ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں, ہم بھی آپ کے احترام پہ سینے میں ہاتھ رکھتے ہیں, ہم بھی آپ کا نام سن کر روتے ہیں, ہم بھی آپ کے نام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. جیسے حور کو ہدایت کی اس طرف آنے کی فاطمہ الزہرا, ہم سب کو بھی ہدایت فرمائیے تاکہ ہمارا ایمان بھی باقی رہے اور ہم امام زمانہ کے ساتھی بن جائیں. وقت گزرا اور حسین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آہستہ آہستہ وقت گزرا. عزادارو سنو, 10 محرم کو حور کے باطن کو نورانی کیا اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں. حور نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جا رہا. کہاں جا رہے ہیں؟ یا صاحب الزمان. کہ بس میں اس جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں. کیونکہ میں نے استاد کو سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے, آغا کافی کے مسائل میں سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے, ایران کے بہت مشہور و معروف خطیب تھے, وہ فرما رہے تھے کہ شب عاشور حور کے کان میں کوئی آواز آئے کہ حور یہاں سے نکل, جنت کی خوشخبری ہم تجھے دے رہے ہیں. تو ساری رات سوچتا رہا. صبح عاشور اس نے بیٹے سے کہا کہ میں جا رہا ہوں. کہا میں جا رہا ہوں حسین کے پاس, میں انہیں چھوڑ رہا ہوں. بیٹے نے کہا کہ بابا اگر آپ نے یہ ہدایت کا راستہ لے لیا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلے. بیٹے کو حور نے لیا. عزادارو بیٹے نے حور سے کہا, سنو, بیٹے سے حور نے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھو, میری یہ آنکھیں حسین کو دیکھ نہیں سکتی, میں نے تو ان کا راستہ روکا تھا, اب میں یہ میں نہیں دیکھ سکتا, میرے آنکھوں میں پٹی باندھو, میرے ہاتھوں میں رسی باندھو, میرے پیروں میں رسی باندھو, مجھے رسی میں جکڑ کر لے کے چلو. باپ کا حکم تھا. بیٹے نے باندھا, آنکھ پہ پٹی, ہاتھ میں رسی باندھی, لے کے چلے, گھوڑے پہ بیٹھے. اب جیسے چلے کربلا کے قافلے امام حسین کے نزدیک پہنچے, گھوڑے کی دوڑنے کی آواز آئی, مٹی اڑنے لگی. حضرت عباس پہرے پہ تھے, علی اکبر پہرے پہ تھے, سارا پہرا دے رہے تھے. پوچھا کون آ رہا ہے ہماری طرف؟ حور کے بیٹے نے کہا باب الحوائج حور آ رہے ہیں. جوانوں مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنو گے, لیکن ذرا حسین کی محبت حور سے سنو. یہ وہ ہے جس نے راستہ روکا تھا, یہ وہ ہے جس نے زینب کے آنسو آنکھ میں لے آیا تھا, یہ وہ تھا جس نے آل محمد کو تکلیف پہنچائی تھی. لیکن اگر آ جائے اس طرف تو پھر کیسے قبول کرتے؟ سنو یا صاحب الزمان, ہمیں بھی حور کی طرح قبول کر لو امام زمانہ. عزاداروں میرے جوانوں, ایک مرتبہ عباس خیمے میں گئے, فرمایا مولا حور آ رہے ہیں. عباس, علی اکبر, جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو, جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو. علی اکبر اور عباس آئے. حور کے بیٹے نے کہا بابا عباس اور علی اکبر آپ کا استقبال کرنے آئے ہیں. بس یہ حور نے سنا اور ابھی 2 لحظے نہ گزرے حسین بھی خیمے سے نکلے. فرمایا بابا اب حسین خود آئے ہیں, یہ نام سنا. حور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا. اے مولا, میں نے تو آپ کا راستہ روکا تھا, آپ میرا اللہ. بی بی ہم پر عنایت فرما, بی بی ان آنسوؤں کو قبول فرما. نہ جانے اگلے سال محرم یہاں پر ہمیں ملے یا نہ ملے, بی بی ہمارا آخری محرم سمجھ کر ان آنسوؤں کو قبول فرما لے. شہزادی کون ہے؟ حسین نے حور کو اٹھایا, وہ
میرے مولا کی ساری مصیبت اسی میں حور کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے حور کی رسی کو کھولا، کہا حور جب حسین کے پاس آتے ہیں تو اس انداز میں نہیں آتے، مولا میں شرمندہ ہوں، میں کیسے آپ کے سامنے آؤں؟ حور یہ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا مولا میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، میری آنکھوں میں غیرت ہے، میں نے آپ کو ظلم کیا نہیں۔ حور عباس میرے مہمان کی آنکھوں کی پٹی کو کھولو۔ عباس نے آنکھوں کی پٹی کھولا، حسین نے حور کو دیکھا، حور نے حسین کو دیکھا، حسین نے حور کو سینے سے لگایا، اے حور میں نے تجھے معاف کیا۔ حور نے کہا مولا آپ نے تو معاف کیا لیکن مولا اپنی ماں کے پاس بھی میری شفاعت کرو۔ مولا نے کہا حور میری ماں زہرا نے بھی تجھے معاف کیا۔ اجرکم اللہ۔ بس دو چار جملوں کی زحمت ہے، بس آپ نے گریا کہ ماتم ہو گیا۔ عزیزوں میں صباحی مصائب کی راتیں ہیں، اب مصائب کی راتیں ہیں، شب آ رہی ہیں، علی اکبر کی رات، قاسم کی رات، اون محمد کی رات، علی اصغر کی رات، حسین کی رات، اب یہی راتیں ہیں رونے کے لیے، جس نے جتنا رونا ہے بسم اللہ۔ لیکن آج حور کو سن لو، ابھی حسین حور کو سینے سے لگا کے باتیں کر رہے تھے، یا اللہ یا اللہ۔ ایک بی بی نے خیمے میں فضہ سے پوچھا، فضہ کون آیا ہے ہمارے پاس؟ کون آیا میرے باپ بھیا کے پاس؟ کہا بی بی فرماتے ہیں حور پشیمان ہو کر آیا ہے۔ بی بی نے یہ سنا، فرمایا فضہ جاؤ حور کو میرا سلام دو، حور زینب کا سلام۔ جب حور نے یہ سنا عزادارو رو پڑا کہ مولا اب میں نہیں رہ سکتا خیمے میں، مولا میرے بیٹے کو اجازت دو۔ بس دو جملے سن لو، بی بی مجھے معاف کرنا، میرے بیٹے کو اجازت دو پہلے مقتل میں جائے۔ حسین نے کہا حور میرے پاس پانی بھی نہیں ہے، میں تیری خدمت کروں، مہمان نوازی کروں، حسین کو معاف کرنا۔ یا صاحب کتنا کریم ہے۔ ہاں حور کا بیٹا، بس سن لو بس آخری جملہ ماتم کریں، حور کا بیٹا اجازت دے کے چلا، میدان میں پہنچا، جنگ کی، کئیوں کو واصل جہنم کیا، چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ اب سنو کیسے سنتے، سنو عجیب غضب کے مصائب۔ ہاں ایک مرتبہ اور کیا بیٹا چاروں طرف سے حملہ ہوا، تیر و تلوار لگے، زمین پہ گرا۔ جیسے ہی زمین پہ گرا حور اٹھے اپنے بیٹے کی طرف جانے کے لیے، جیسے حور اٹھے وہاں سے حسین اٹھے، حور کا آوازوں پکڑا، حور کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ہے، اس کو اٹھانے جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا تو باپ ہے، وہ تیرا جوان بیٹا ہے، یارو میں کیا کروں بی بی کے حرم میں، امام زمانہ مجھے معاف کرنا، ہو تو جوان، تو بوڑھا ہے، وہ تیرا جوان بیٹا ہے، تو برداشت نہیں کر سکے گا، اور مجھے جانے دے۔ حور کو روکا، حسین خود گئے، حور کے بیٹے کو اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے۔ میں کہوں یا ابا عبداللہ، آج حور کے بیٹے کو اٹھانے کے لیے آپ نے حور کو روک لیا اور خود آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کڑیل جوان گھوڑے سے زمین پر آئے گا، اس کے سینے سے برچھی نکالنے کے لیے آپ ہی جائیں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔